अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं दो हवालों से बात करना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब हैं, और बात जो है वो लफ्जी गोलाबारी से अब कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों और जो धमकियां हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, उस तक आ गई है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अभी किस नहज पर खड़े हैं, एक तो आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी, और दूसरा हमारी खारजा पॉलिसी का एक और चैलेंज कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें वो मकाम नहीं दिया जा रहा जिसके हम हकदार हैं, जो हमने कुर्बानियां दी हैं। अभी रियाद कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर जो है वो बहुत बात हुई इस हवाले से कि हमारे वजीर आजम को जिस तरह से ट्रीट किया गया, क्या वजह है कि पाकिस्तान को वो मकाम नहीं मिल रहा कि अमरीकी सदर भी जब बात करते हैं तो वो दुनिया के बहुत से ममालिक के नाम लेते हैं, मगर पाकिस्तान जो कि एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा है इस दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई में, उसका नाम तक नहीं लिया जाता। इन्हीं दोनों हवालों से बात होगी, और आज एक बड़ी खास शख्सियत हमारी मेहमान है दुबई से साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। मैं सर आगाज करूंगा ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, कल एलओसी की एक मरतबा फिर से हमने एक बड़ी सीरियस वायलेशन देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी थी जिसे निशाना बनाया गया। इससे पहले भी वाक़यात हैं। आपके ख्याल में ये सब कुछ क्यों हो रहा है सर, इतने हालात क्यों खराब हैं? ये उनका एक सोचा समझा मंसूबा है इंडियंस का। वो तो कह रहे हैं, वो तो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं, प्रेशर हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल आइसोलेशन करना चाह रहे हैं। ये वो कह रहे हैं, उनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। अच्छा। अब जो आप कह रहे हैं, ये सऊदी अरब की बातें आप कर रहे हैं, जो कुछ वगैरह, ये वो उसका हिस्सा है। एक इंटरनेशनल आइसोलेशन, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन, प्रेशर दोनों साइड से, ईस्ट से तो कर रहे हैं, वो वेस्ट की बॉर्डर से भी हमारे ऊपर प्रेशर। ये एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक इंडियंस कर रहे हैं। अच्छा, मगर जनरल साहब ये तो बड़ी कंक्रीट किस्म की बड़ी वाज़ेह जो धमकियां दी जा रही हैं। वो एयर चीफ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को खत लिखा, उन्होंने कहा आप लोग तैयार रहें, बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है वो को स्ट्राइक करनी पड़ सकती है। ये मैं समझना चाह रहा था कि ये किस तरह से उसका हिस्सा, और क्या ये वाकई सिचुएशन यहां से मिलिटरीली क्या ज्यादा एस्केलेट भी कर सकती है? इसमें देखें, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्शन। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये वायलेशंस, एक दूसरे पे फायरिंग करना, किलिंग्स, पोस्ट को अटैक कर देना वगैरह, ये होती रहती हैं, पहले हमेशा ही होती रहती थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहुत एक्टिव रही है हमेशा। अच्छा, जहां तक इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पे कभी कुछ नहीं होता है ना। ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कह रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। मैंने कई दफा कहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ भी वो लिमिटेड किस्म की जो ऑपरेशन अगर वो करना चाहते हैं, जिस किस्म का एयर अटैक अगर करना चाह रहे हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, हमें भी करना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, और हम उनको काउंटर थ्रेट भेजें कि आप करोगे तो हम 2 दफा हम करेंगे। तो हमें भी यही करना चाहिए। हमारे भी एयरफोर्स है, और उस महदूद एरिया में हमें एयर की तकरीबन बराबरी हो सकती है। हम अगर अपने जहाज जहां भी आज़ाद कश्मीर की साइड पे या इंडियन हेल्ड कश्मीर के एरिया के लिए जो हमारे एयरफील्ड्स हैं, उनमें अगर हम जहाज ले आएं तो जितने जहाज वो ला सकते हैं, जितनी ताकत वो ला सकते हैं, तकरीबन बराबर ताकत हम भी ला सकते हैं उनके मुकाबले में वहां। अच्छा, मगर ये बात समझने की है। हाँ, मगर जनरल साहब आप क्योंकि यू हैव कमांडेड द आर्मी, पर दोनों मुल्कों की जो अभी जो मिलिट्री कुव्वत है उसको आप किस तरह से, उसका मुवाजना आप किस तरह से करते हैं? हम वेयर डू वी स्टैंड? वी स्टैंड वेरी वेल। देखें, हमें हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस बेसिकली। तो डिफेंसिव डिटरेंस है हमारी। हमें कोई इंटेंशन नहीं है कि हम ऑफेंसिव लॉन्च करें, लेकिन हमारी ताकत इतनी है कि हम दूसरी साइड से ऑफेंसिव को हम डिटर करते हैं। दे डेयर नॉट डू दैट, क्योंकि हम डिफेंसिवली अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी सही लगाएंगे तो हमें उन्हें डिफीट करना चाहिए। वी हैव दैट कैपेबिलिटी के टू डिफीट दैम। अभी हमें तो मिशन आर्मी को उनका अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना एंड द वॉर ऑन अ फेवरेबल नोट।
وی ہیو ٹو اینڈ دا وار آن اے فیوریبل نوٹ. ہمیں شکست نہیں ہونی چاہیے, ہمیں جیتنا چاہیے. یہ ہماری اسٹریٹجی میں ہے یہ انوالوڈ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہماری فوج ہے اس سچویشن میں ہماری شکست نہیں ہونی چاہیے ایسے کسی بھی اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے؟ بالکل, اس میں یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے کہ جی ہماری فورس کم ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی آپ ملٹری ہسٹری پڑھیں, جو بھی مشہور کیمپینز ہیں وہ چھوٹی فورس نے بڑی فورس کو مارا ہے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسٹریٹجک سٹروکس ہوتی ہیں. تو اس کی اگر ہم نے صحیح اپنی اسٹریٹجی استعمال کی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مار سکتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم بالکل چھوٹے اتنے یتیم ہیں کہ وہ جب مرضی آئیں کہ ہمیں پنش کر دیں, جا کر جی ہمیں سرجیکل سٹرائک کر دیں اکراس دا بارڈر. میں ہمیشہ کہتا رہا بھائی کیا مذاق کر رہے ہو, کوئی یہ بھوٹانی آرمی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان آرمی ہے, بیٹل ہارڈنڈ ہیں ہم. جتنا زیادہ ہم نے ایکشن دیکھا ہوا ہے ہماری آرمی نے کسی نے نہیں دیکھی ہوئی ہے. تو یہ مذاق نہ کریں پاکستان کے. اچھا مگر یہ جنرل صاحب یہ کیا ہوتا ہے ایل او سی پر بھارت مسلسل دعوے کرتا رہتا ہے جی ہم نے ایل او سی پر پاکستانی پوسٹیں تباہ کر دیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا انہوں نے ایک اپنی ویڈیو بھی جو ہے وہ جاری کی. کیا یہ سب اتنا آسان ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سرحد کے اس پار بیٹھ کے آپ جو ہے وہ یہاں پر پوسٹیں تباہ کرتے رہیں؟ یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, آسان بھی نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیں پوسٹ پہ سارے پوری لائن آف کنٹرول پہ پورے آزاد کشمیر میں وہاں پوسٹ ہیں, ہماری ہیں ان کی بھی ہیں, وہ بالکل بارڈر کے اوپر ہیں. اچھا نہ اس پوسٹ پہ کتنے آدمی ہوتے ہیں, کوئی آپ کا یہ تو نہیں نا کہ ادھر کوئی بٹالین بیٹھی بھی ہے, ادھر ہوتے ہیں کوئی سیکشن 10 15 25 30 لوگ ہوں گے, ایک پلاٹون ہوگی وہ ہے ادھر. یا کوئی بڑی پوسٹ ہے تو کمپنی ہوگی 100 بندے ہوں گے. نہ ان کو اگر آپ پہلے منصوبہ پلاننگ کریں بیٹھ کے آرام سے کہ یہاں ایک پلاٹون لگی ہوئی ہے 30-35 لوگوں کی, اس کو مارنا ہے, تو آپ اپنی ایک لے آئیں بٹالین یا کمپنی لے آئیں, 150-200 لوگ لے آئیں, کمپنی سے اٹیک کروا دیں تو آپ اسے مار سکتے ہیں. تو یہ تو کیونکہ جہاں بھی فورس جو اٹیکر ہے وہ تو چوز کر سکتا ہے نا جہاں بھی وہ اٹیک کرے گا, تو آرام سے یہ بات ہو جاتی ہے. وہ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جوابی کارروائی ہماری تیار ہونی چاہیے. ہم بھی وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہ کچھ عالمی سطح پر بھی جنرل صاحب تشویش ہے. امریکہ میں جو ڈیفنس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے سینٹ کی جو آرمڈ سروسز کمیٹی ہے اس میں بریفنگ دی, اور وہ ابھی آج اخباروں میں آئی بھی ہوئی ہے اس حوالے سے خبریں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کارروائی پر غور کر رہا ہے. یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا سیریس ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, اور پھر بھارت کی طرف سے کوئی ایسا کوئی میجر قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ ہاں یہ سیریس جب ہو, اگر وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ کارروائی کی کوئی بدنیت رکھتے ہیں وہ کہ دے آر گوئنگ ٹو, اگر وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ ہمیں اٹیک کرنے والے ہیں اکراس دا بارڈر, نا وہ جو ہے وہ ڈکلیریشن اور وار ہے. لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ لمیٹڈ ایکشنز ہیں جس کی ہم ٹٹ فار ٹیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ کریں گے ہم بھی کر سکتے ہیں. ولنریبلٹی دونوں کی ہے, جیسے میں نے بتایا ہر پوسٹ ولنریبل ہے کیونکہ 25-30 لوگ بیٹھے ہیں ادھر, آپ لے آئیں بٹالین لے آئیں اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی وہ. تو ولنریبلٹی دونوں سائڈ کی ہے. تو لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ جو پلان نہیں کر رہے ہیں فی الحال میرے خیال میں کوئی ایسی بات کم از کم پاکستان کیا بھارت کر سکتا ہے؟ آپ کو اسیسمنٹ کیا ہے, آپ کی تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے؟ دیکھیں فورس لیولز ایسی ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتی ہے میرے خیال میں. ان کی آرمی جو ہے, ان کی آرمڈ فورسز جو ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیٹرنس کیپیبلٹی بہت سٹرونگ ہے, اور وہ اگر کریں گے تو ان کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ لیں ہم اتنے زیادہ انٹرنلی آئسولیٹ ہوئے میں ہیں, ہماری فوج اتنی زیادہ انوالوڈ ہے بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں اور کراچی میں اور ادھر ادھر, تو ابھی اچھا موقع ہے کہ کمزوری کی حالت میں ہے پاکستان فورس. تو یہ غلط فہمی انہیں ہو سکتی ہے. میں غلط فہمی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں
تو مجھے پورا یقین ہے یہ فورس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان کے ریسورسز ہیں جو بھی ہیں، بلکہ یہاں تو لاکھوں مجاہدین تیار ہو جائیں گے ہندوستان سے لڑنے کے لیے، تو ان کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، رائٹ جنرل صاحب، مجھے بھی ایک بریک لینی ہے، مگر میں بریک کے بعد چاہوں گا ہم ریاض کانفرنس اور پھر انڈیا سے جڑے دو اور معاملات ہیں، کشمیر والا ایشو ہے اور پھر کلبھوشن والا، ان دونوں پہ جنرل صاحب سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اور جو بھارت کی طرف سے مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں، جو اتنا ایگریشن دکھایا جا رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جنرل صاحب، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ابھی اس وقت جو ہے وہ جو بھارت کا اس قدر جارحانہ رویہ ہے، اس سب کی وجہ جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں، ان کے عزائم زیادہ بڑے ہیں۔ کشمیر تو ہم وہ چیلنج کرتے ہیں نا کہ کشمیر میں تو ان کے خلاف بہت کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی کشمیری اٹھ گئے ہیں، کشمیری یوتھ ان کے خلاف اٹھی بھی ہے، تو وہاں تو ان کا وہ ویک ایریا ہے، لیکن وہ پاکستان کے خلاف ان کے کچھ عزائم ایسے ہیں کہ پوری جیسے آپ نے کہا کہ ایسی وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو ہمیں سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ملٹری کارروائی پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں یا صرف کشمیر تک محدود ہیں۔ یہ ایگزامن کرتے رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان آرمی ضرور کر رہی ہوگی۔ اچھا، مگر جب وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بھارت کا بھی سارے کا سارا فوکس جو کشمیر کی یہ جو موجودہ تحریک ہے آزادی کی، یہ اس کا فوکس یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی طرح سے پاکستان سے جوڑ دیا جائے، چاہے وہ برہان الدین وانی ہو، چاہے وہ حریت کے رہنما ہوں، چاہے وہ پتھر پھینکنے ہوں، چاہے پتھر پھینکنے والے ہوں، چاہے وہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے ہوں۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا کا سارا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے؟ ہاں، یہ تو وہ کرتے ہیں، ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو جب شروع ہوا تھا یہ ٹوٹلی انڈیجنس تھا، یہ تو 1991 میں شروع ہوا ہے، اور ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن سیویلینز کی، اس کے اوپر اتنی زیادہ سپریشن ہوئی، فوج نے اتنی ظلم ان کے اوپر کیا کہ وہاں سے یہ کشمیر ملیٹنسی شروع ہوئی اور وہ پاکستان میں بھاگ کر آئے، اور یہاں سے پھر وہ ٹوٹلی انڈیجنس تھی، وہ ان کی اپنی تھی۔ اور اب جو ہوئی ہے یہ برہان وانی کے مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد جو 90 اور لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں، یہ ٹوٹلی انڈیجنس ہے، لیکن اس کو دنیا میں پروجیکٹ کرنا، وہ سوال آتا ہے نا، دنیا میں ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے، یونائٹڈ نیشن میں، دنیا جہان کی آرگنائزیشن میں اپنا کلاؤڈ استعمال کر کے کہ بھائی یہ ادھر ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے بہت سیریس کشمیر کے اندر، اور انڈین فورس کر رہی ہے۔ اب اس کو ہم اتنی زیادہ طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہماری کمزوری ہے، دیٹ از آر ویکنس، اور ہماری اس کمزوری کو دور کرنا ہے۔ ہاں رائٹ، یہ جو الزامات اب یہ ہیں کہ پاکستان پہ ابھی بھی جو ہے وہ انہوں نے ابھی ریسنٹ یہ جو ایل او سی وائلیشن ہے، اس میں جو بھارت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ یہاں سے جو وہ لوگوں کو بھجوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ پھر مثالیں اٹھا کر لے آتے، کہتے ہیں جی کارگل میں یہ ہوا، اس سے پہلے یہ ہوا۔ اب یہ ہم کس طرح سے دنیا کو قائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اس طرح سے لوگ بھیجے جا رہے ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ یہ شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اس کی ہسٹری ہے بالکل، 1989-90 میں جب یہ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے جو انڈیجنس تھی کشمیر میں، یہاں پاکستان میں درجنوں آرگنائزیشنز بن گئے جو والنٹیئر، جو لوگ پاکستانی والنٹیئر کر رہے تھے کہ ہم جا کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہندوستانی فورس کے اگینسٹ لڑیں گے ہم، اور یہ آرگنائزیشنز بنی، اور پھر یہ کیونکہ یہ بارڈر لائن آف کنٹرول کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں تو پہاڑی سلسلہ ہے، کوئی بھی ادھر سے کراس کر سکتا ہے، کسی نالے میں آپ پڑ جائیں، آپ چلتے چلے جائیں، کراس کر جائیں گے۔ پوسٹ جو ہیں وہ تو جنرلی پہاڑیوں کے اوپر، چوٹیوں وغیرہ پہ اور سلوپس پہ ہیں، نیچے نالوں کے اندر کوئی چھوٹے موٹی کوئی پوسٹ ہو تو وہ، ورنہ کوئی نہیں ہے، تو گزرنا، انفلٹریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ کرتے رہیں، اور والنٹیئر ہمارے جاتے رہیں اور کرتے رہیں۔ ہم انہیں مجاہدین کہتے ہیں،
इंडिया इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है उन्होंने, ये उनको दहशतगर्द मगर कहते हैं। स्टेट के किरदार के हवाले कुछ से लोग जनरल साहब, इस सब में स्टेट के किरदार के हवाले से वहां जो सवाल उठता है, नहीं वो यही ना, हमें आपको ये मीडिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखें, याद रखें कि ये इंडिया इनको दहशतगर्द कहने की कोशिश करता है। इंडिया ने लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया है, हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया है। मैं ये कहता हूं कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये कश्मीर में जाकर जो हिंदुस्तान फोर्स के साथ लड़ रहे हैं, हम इन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, हम इनको दहशतगर्द नहीं कहते हैं। तो हम इंडिया की बात को क्यों प्रोमोट करते हैं? ये कुछ हमारे अपने मीडिया में और अपने मैं इनको सूडो इंटेलेक्चुअल लोग कहता हूं, वो इनको दहशतगर्द कहना लगते हैं। भाई दहशतगर्द वो कह रहे हैं, ये कहां दहशत, हम इनको मुजाहिदीन कहते हैं। बल्कि इनका जमात दावा जो है यही हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन का, ये सबसे बेहतरीन काम जलजला जो 2015 का जो 5 का हुआ है, बेहतरीन एनजीओ ये थे। जो फ्लड्स हुए हैं सिंध में, बेहतरीन रिलीफ वर्क इन लोगों ने किया है। अच्छा। तो ये क्या, ये पाकिस्तान के लिहाज से तो ये बहुत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने रिलीजियस यूथ को, माइंड यू एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट रहमान बात है, रिलीजियस यूथ है इनके सपोर्ट में। इन रिलीजियस यूथ को इन्होंने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे यहां लगाया हुआ है, लाखों लोगों को। लेकिन कश्मीर की इनकी ओरिएंटेशन जरूर है। 1990 में ये खड़े हुए थे, उस वक्त से ये चल रहे हैं। ये क्योंकि सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंडिया इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके मरोड़ रहा है। और वो करते हैं, हर चीज पे इनका नाम डाल देंगे, लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा। यहाँ के अमेरिका में इनको बदनाम किया हुआ है, दुनिया में बदनाम किया हुआ है ना। हम उसको काउंटर हमें करना चाहिए कि ये टेररिस्ट नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें हम फेल हुए हैं कि ये टेररिस्ट यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर हो गए हैं टेररिस्ट। दिस इज आवर फेलियर। क्या आप फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है लश्कर तैयबा ने या जमात दावा ने, आप ये कह रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा काम किया है इन्हें, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है। और जो ये कश्मीर में कह रहे हैं, उसको भी मैं समझता हूं कि देखें, कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है और यहां से वॉलंटियर्स, खुद नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यस वॉलंटियर्स हैं, ये अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं, जाकर उधर हिंदुस्तान फोर्स के साथ लड़ते हैं। तो ये मगर सर ऐसी सूरत हाल में जनरल साहब क्या किया जाए कि नहीं, मैं ये कहता हूं इसकी सोर्स जो है वो कश्मीर है। मैं इंडियंस को यही कहता रहता था कि कश्मीर को सॉल्व करते हैं और ये सारा खत्म हो जाएगा। मगर जनरल साहब ऐसी सूरत हाल का क्या किया जाए जब इनकी कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं? देखें, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट है। या तो यह है कि कश्मीर आप कहें कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट अब नहीं है, हम भूल रहे हैं, हम भूल जाते हैं, कश्मीर को छोड़ देते हैं, फिर तो और बात है। लेकिन अगर ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, देखें नेशनल इंटरेस्ट कोई मुल्क अपना छोड़ता नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट कभी नहीं तब्दील होता है। पॉलिसीज तब्दील हो सकती हैं, नेशनल इंटरेस्ट कभी नहीं तब्दील होते हैं, वो कांस्टेंट है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट हमारा है। या तो कोई कहे कि ये नहीं है अब, तो फिर आप यस कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जीत, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ताल्लुकात खराब हो रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान वायलेट कर रहा है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट उसको सेटल नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जिसमें प्लेबिसिट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे रिजेक्ट किया हुआ है उसने, उस पे अमल दरामद नहीं कर रहा है, वो वायोलेटर है। ऊपर से सीनाजोरी दिखा रहा है कि हम जी ताल्लुकात खराब तो आप कर रहे हैं। तो अच्छा, इसमें तो ये माइट इज राइट वाली बात है। माइट इज राइट, ये माइट इज राइट करवाना चाह रहे हैं। अगर हम एक सूरत हाल ये है कि हम दब जाएं और बैठ जाएं चुपचाप, दूसरा ये उसे मुकाबला कर लें। मगर जनरल साहब हम भी तो बाहर कन्विंस नहीं कर पाते ना, बाहर तो भारतीय वर्जन ही चलता है। अच्छा, आपका एक और स्टेटमेंट है जो कि बड़ा, जिस पर इंडियन मीडिया आपसे बड़ा जो है वो सैखपा है, और वो ये कि आपने कुलभूषण को अजमल कसाब से बड़ा दहशतगर्द करार दे दिया। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या वजह, किन बुनियादों पर आप समझते हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो अजमल कसाब से ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है? वो मैं इसलिए कि अजमल कसाब तो एक उसने एक्शन किया बॉम्बे वाला, जिसमें वो पकड़ा गया, मारा गया, जो बाद में हैंग कर दिया गया उसे। तो ये साहब जो हैं,
یہ تو کئی ایکشن کروا رہے ہیں. یہ تو اجمل قصاب جیسے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, لانچ کر رہے ہیں, اور کئی ایک انہوں نے بام بلاسٹ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز درجنوں کروائی ہوں گی. درجنوں اجمل قصاب انہوں نے لانچ کیے ہوں گے, انہوں نے کروائے ہوں گے یادو صاحب نے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڑا دہشت گرد ہے. وہ تو ایک تھا, لیکن بیہائنڈ دا سین, اس کے بھی بیہائنڈ دا سین وہ تو کہتے ہیں نا جی لشکر طیبہ نے کروایا تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا نا. تو بیہائنڈ دا سین یہ آدمی کروا رہا ہے جو کچھ بھی کروا رہا ہے. سو ہی از اے بگر کرمنل, زیادہ بڑا کرمنل ہے. مگر اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس پہ اب ہمارا کیا اس کو آگے کس طرح لے کے جانا چاہیے؟ اب یہ عالمی آئی سی جے میں کیس ہے, وہاں پر اب ہیرنگ ہوگی اس کیس کی. ہمارا اب یہاں سے ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ اب تو اپنی لا ہے ہماری, جہاں ہماری سیکیورٹی کنسرن ہے, پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ ہے, اس میں کوئی باہر کی دخل اندازی ہمیں نہیں ایکسیپٹ قبول کرنی چاہیے, اور آئی سی جے میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہماری اپنی لا ہے, وہ اپلائی کریں. جو کچھ بھی ہے, جو اب تک ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائی ہوا ہے, بالکل ہماری لا کے مطابق ہے. آگے اس کی اپیل وغیرہ کا سلسلہ ہے, وہ کریں, وہ ہونی چاہیے. وہ ہوتی نہیں جو پاکستان کے لا کے مطابق ہونا چاہیے. رائٹ, ٹھیک. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ریاض کانفرنس اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر جنرل صاحب سے بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف, ان سے آج کی ہماری یہ نشست. جنرل صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا پاکستان امریکہ تعلقات, مگر اسی تناظر میں اور اسی سے جڑے پاکستان سعودی تعلقات بھی ہیں. ابھی وزیر اعظم کے جو دورہ ریاض ہے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور ایک آج آ رہا ہے کہ انہیں وہاں پر تقریر نہیں کرنے دی گئی, پاکستان کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو پاکستان کو ملنا چاہیے تھا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کانفرنس میں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور پاکستان جہاں پر آپ کو کھڑا نظر آیا؟ صحیح بات ہے. میں بہت افسوس ہے مجھے کہ پاکستان جو مسلم امہ کا سب سے اہم ترین ملک ہے, سب سے طاقتور ملک ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہو کہ امپورٹنس ہی نہ ہو اسے, یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اب ہمیں امپورٹنس نہیں دی گئی وہاں, بالکل صحیح ہے. مگر صرف سعودی عرب میزبانی کر رہا تھا, تو جو ہمارے میزبان ہیں کیا پھر انہوں نے بھی ہمارا خیال نہیں رکھا؟ ہاں بالکل, انہوں نے بھی نہیں کرا, کیونکہ آپ کی اہمیت نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اپنی اہمیت بناؤ. نہ وہاں وہ سعودی عرب, اور یہاں یو اے ای جہاں میں بیٹھا ہوں دبئی میں, یہاں بھی لوگ سب ناراض ہیں پاکستان سے, ڈس اپوائنٹڈ ہیں. کیوں جنرل صاحب, یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو ان کو اتنا سپورٹ دیا ہے جب عسکری لحاظ سے, جب ضرورت پڑی ہے. یہ ناراضی اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یو اے ای والا جہاں پر آپ موجود ہیں, آئی ایگری, پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی ہوا کرتی تھی, مگر ابھی وہ نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے اس کی, یہ وجہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ایک تو ایکسپو کی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ایکسپو 2020 کی, جب وینیو کی بارے میں ووٹ ڈالنا تھا تو پاکستان نے ترکی کی طرف ووٹ ڈالا, اور ان کو پرابلی یہاں ایشورنس دی گئی تھی کہ وہ انہیں ووٹ دیں گے یو اے ای کو. پھر یمن کی بات ہے, یمن میں کچھ پرومیسز کی گئی یہاں جب یہ نواز شریف صاحب آئے تھے, بعد میں وہاں اسمبلی میں جا کر بات چیت کروائی گئی, اور ادھر برا بھلا ہر قسم کی باتیں. اسمبلی میں تو دنگل ہے, پاکستان اسمبلی میں کیا ہر آدمی کھڑا ہو کر, اس کو نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی خیال ہے انٹرنیشنل پاکستان کی ریپوٹیشن, پاکستان کی ڈپلومیسی کا, تو وہ بول رہا ہے. تو ان چیزوں کا بہت سخت اثر ہوا, اتنا نیگیٹو اثر ہوا کہ وہ جو ہماری دوستی تھی ان کے ساتھ اور برادرانہ تعلقات, یہ تو ہمارے بھائی ہیں. سعودی عرب, یو اے ای, یہ کیسے ہم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے؟ تو یہ باتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ادھر کچھ ناراضگی ہے,
اور ٹیریبل مگر جنرل صاحب یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہے یہ تو میاں صاحب تو کہتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا ذاتی تعلق جو ہے وہ شاہی خاندان سے بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہے وہ اب سعودی عرب سے وہ نہیں رہے؟ میں آپ کی بھی بلکہ جو کتاب آپ نے لکھی جس میں آپ نے لکھا جس طرح سے باہر گئے میاں صاحب، ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، ان کا بڑا کردار تھا، تو کیا اب وہ بھی چیز جو ہے وہ خاطر میں نہیں آ رہی کسی جگہ پر؟ نہیں، یہ بالکل دیکھیں ایک دفعہ کسی کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات ہوں، اب وہ چینج ہو گیا، ماحول چینج ہو گیا، نیا کنگ آ گئے ہیں، نئے کراؤن پرنس ہیں، نئی حکومت کا نظام پورا چینج ہوا ہے، نئے ان کی منسٹرز وغیرہ جو لگے ہیں تبدیل ہو گئے ہیں تو پورے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے پرانے تعلقات تھے آپ جو بھی الٹا سیدھا کرتے رہیں وہ جناب آپ کے بھائی رہیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو تعلقات کنٹینیوسلی مینٹین کرنے ہوتے ہیں. ایک یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایک تعلقات میں وہ کہتے ہیں نا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. تو اگر آپ کچھ ایسی حرکات کریں گے جو ان کو اچھی نہیں لگے گی یا وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ سیریسلی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. اگر آپ کچھ کہہ دیں، وعدہ کر دیں اور پھر اوپر سے نہ کریں، وہ بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. تو یہ باتیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات بگڑ گئے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ قربت جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، یا میاں صاحب جو ہے وہ قربت کلیم نہیں کر سکتے جو پہلے ان کے سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے؟ بالکل ایٹ دا مومنٹ نہیں. مگر یہ ہم نے اتنا بڑا رسک اٹھایا، ہم جو ہے وہ اتحاد کا حصہ بنے ہیں، اپنے سابق آرمی چیف کو ہم نے بھجوا دیا قیادت کے لیے. کیا یہ چیزیں بھی کسی خاطر میں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں یہی تو ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں نا. ڈپلومیسی جو ہے آپ کی اپنے تعلقات جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹیریئر مینوور، ایک تو ڈومیسٹک ہے نا، ایک انٹرنل، ایک ایکسٹیریئر مینوور آپ کی جو ہے ملک کی، وہ کیسے آپ مینیج کر رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ہم بالکل مس مینیج کر رہے ہیں. ہمارا فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے تو آگے کیا. تو ہمارے تو فارن منسٹر نواز شریف صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور وہ آپ خود سوچ لیں کہ کیا وہ باہر جا کر کیسے تعلقات ڈیولپ کر رہے ہیں، یا کیا ان کی ریپوٹیشن ہے اور کیا ان کی سٹینڈنگ ہے. صحیح. مگر جنرل صاحب جو امریکی صدر نے جو تقریر کی اس میں مختلف ممالک کے انہوں نے نام لیے، ان ممالک کا بھی ذکر کر دیا جن کا شاید کردار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، مگر پاکستان کا ذکر نہیں کیا ٹرمپ نے. اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے وہ اگر میں سامنے رکھوں تو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا، جب آپ نے فیصلہ کیا تھا اس دہشت گردی کی جنگ میں شمولیت کا، تو کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ کیونکہ ہمیں تو رسپانس یہ مل رہا ہے کہ اب تو ہمارا نام بھی نہیں لیا جاتا. یس، جان کے نہیں لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھول گئے، نام سکپ کر گئے، جی سلپ ہو گیا. کوئی سلپ نہیں ہوا. بہت سوچے سمجھے منصوبے سوچ سمجھ کے اسکرپٹ پہ بولا جاتا ہے کہ پاکستان کا نام نہیں لینا ہے کیونکہ ناراض ہیں. دیکھیں وہی بات پھر آ جاتی ہے. دیکھیں ان کے ہمارے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں اور رہنے بھی چاہیے. وہ ایک سول سپر پاور ہے. اب فیوچر میں ملٹی پولر ایک دنیا قائم ہو رہی ہے جس میں چین اور روس بھی شاید ایمرج ہوں گے ایز سپر پاور. ان سے بھی تعلقات ہم نے رکھنے ہیں، لیکن اس کو بیلنس ہم نے کرنا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے افغانستان میں جو کردار ہے اس کے خلاف وہ بہت زیادہ سیریسلی وہ اس میں کچھ ایشوز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے. نہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم انہیں بتا نہیں سک رہے ہیں کہ ہم تو کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا فیلئر ہے. ہمیں ایڈریس کرنا ہے اس چیز کو کہ کیا ان کے شکایات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کنونس کیا جائے. لیکن ایٹ دا مومنٹ وہ ہم سے ناراض ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو بھی یو ایس سولجرز کے خلاف، یو ایس آرمی کے خلاف جو ایکشنز ہوتے ہیں یہ طالبان کرتے ہیں، ان میں پاکستان کروا رہا ہے. نہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم انہیں بتا نہیں پا رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کروا رہے ہیں اور ہم انہیں کنونس نہیں کر پا رہے ہیں.
اپنی صفائی نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کنسرنز نہیں بتا پا رہے ہیں کہ وہ جو ہندوستان وہاں سے افغانستان میں آ کر بلوچستان میں کروا رہا ہے اس کے بارے میں ہم انہیں نہیں کنونس کر پا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ دیکھیں وہ کیا کروا رہے ہیں. وہ نہیں کہہ کہ فضل اللہ جو ہمارا ٹی ٹی پی کا ہے وہ دہشت گرد وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو سپورٹ وہاں سے مل رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی. تو یہ ایک ڈسکشن چاہیے امریکہ کے ساتھ سنجیدگی سے بالکل صحیح. بیٹھ کے. مگر سر آپ لوگوں کے تو بڑے اچھے جو پاکستان کے حکمران رہے ہیں، میرا لاسٹ کوشچن ہے، تعلقات رہے ہیں میاں صاحب کے، آپ کے سعودی حکمران ہوں، امریکیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے، مگر جب پبلک ایکنالجمنٹ کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ کیوں جو ہے وہ گریز کیا جاتا ہے پاکستان کا نام لینے سے؟ اور میں سعودیوں کا بھی حوالہ اس وجہ سے دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی اور میاں صاحب کی بھی کلیم کیے جاتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں، بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے. نہیں وہ دیکھیں کلوز ریلیشن شپ مینٹین کرنے ہوتے ہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. یو کی ناٹ پریزیوم کہ جی بس وہ تعلقات ہیں اب 25 سال یہ بڑے اچھے رہیں گے، ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، ہم جو مرضی آئے کریں. وہ ادھر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں دنیا میں انوائرمنٹ بدلتا چلا جا رہا ہے. یمن کا ایکشن یمن شروع ہوا، اب ادھر وہ اسسٹنس مانگ رہے ہیں، کس قسم کی مانگ رہے ہیں، ہماری کیا پرابلمز ہیں، ہم کتنی دے سکتے ہیں کتنی نہیں دے سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ جس طریقے سے کنوے کرتے ہیں، دیکھیں ملک کے ریلیشنز جو ہیں یہ بالکل ہیومن ریلیشنز کی طرح ہوتے ہیں. میں جاؤں گا، میں اگر کنگ عبداللہ سے بات کرتا تھا میں اسٹریٹ ٹاکنگ کرتا تھا، جو ہو رہا ہے جو ہموم ہے وہ بالکل ہے، پاکستان جہاں ہے جو مدد کر سکتا ہے جو نہیں کر سکتا ہے بالکل کلیئر. ان کے اور میرے تعلقات میں پرابلم نہیں ہے. ایسی امریکہ کے ساتھ بالکل اسٹریٹ ٹاک یہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے، اور وہ انہیں معلوم تھا کہ کہاں میری سٹینڈ کیا ہے اور پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے. اب اگر آپ کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں تھوڑی سی کہہ کر آ گئے وہاں اور یہاں کچھ اور، جو ہماری تھوڑی بہت پاکستانی عادت ہے یہ کہ کہہ دو ادھر جا کر مٹی پھاؤ ادھر واپس آئے تو کچھ اور ہی اپنی چکر چلا رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں.